अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ होंगे मज़े में होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूरे सुल्तान की एपिसोड 43 लेकर हाज़िर हुए हैं। और आज के एपिसोड बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा बम्बास्टिक है। और आपको पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। आज की एपिसोड में एक सीक्रेट रिवील होगा और रिबाल अपने सच के और करीब होगा। एक आपको मज़ा आ जाना है बस। ठीक है, तो आप एपिसोड पढ़ने से पहले देख लीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए 2K सब्सक्राइबर्स, 350 लाइक और 250 कमेंट एंड करें। और बाकी तो बस आप अपना अच्छा सा रिव्यू दीजिएगा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद। चलें बढ़ते हैं नॉवल की जानिब। नूरे रिबाल के साथ स्टूडियो जाने के लिए मेंशन से निकली। पोर्च में आकर रिबाल ने इसके लिए गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। नूरे ने इसकी तरफ देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करूँगी, आप मेरे साथ बैठ जाएं। इसने पिछला दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। मेरे हुए आप ड्राइव करेंगी? रिबाल ने मुतबाना अंदाज में पूछा। क्यों नहीं कर सकती? वो मुस्कुराकर बोली। नहीं, मुलाजिम के होते हुए मालिक काम करे, ये मुनासिब नहीं लगता। रिबाल ने बड़े सादा से लफ्ज़ों में ये बात की थी, लेकिन न जाने क्यों रिबाल की ये बात नूरे को दिल को लगी। कौन मुलाजिम? मुझे तो यहाँ कोई मुलाजिम नज़र नहीं आ रहा, इसने इधर उधर देखते हुए कहा। रिबाल इसके अंदाज पर आहिस्ता से मुस्कुराया। सामने देखें, आपके सामने मौजूद है, इसने कहा। देखें रिबाल भाई, आप सुल्तान के बॉडीगार्ड हैं और जहाँ तक मैंने देखा है वो आपको भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं, तो प्लीज़ ये मुलाजिम और मालिक वाला रिश्ता हम दोनों के दरमियान मत रखें। अगर सुल्तान आपको भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं तो मैं भी आपको भाइयों की तरह ट्रीट करूँगी। इसीलिए मैं पीछे नहीं आगे बैठूँगी, भले गाड़ी आप चलाएं। नूरे ने कहा तो रिबाल मुबहम सा मुस्कुराया और गाड़ी की दूसरी तरफ आकर गाड़ी का फ्रंट डोर खोल दिया। नूरे मुस्कुराकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। इसे बैठाकर रिबाल ने दरवाज़ा बंद किया और ख़ुद ड्राइविंग सीट संभालकर मेंशन से निकल गया। एक बात पूछूं आपसे? वो संजीदगी से गाड़ी चला रहा था जब नूरे की आवाज़ गाड़ी में गूंजी। जी, इसने इसे देखे बगैर कहा। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरा मतलब है शादी में कोई नहीं आया था। आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन वो यहीं होते हैं या बाहर? नूरे ने पूछा। रिबाल का चेहरा इसके सवाल पर तारीख हुआ था। नूरे लाइल्मी में इसके ज़ख्मों को उधेड़ गई थी। रिबाल भाई, नूरे ने इसे आहिस्ता से पुकारा। इसे लगा जैसे रिबाल ने इसकी बात सुनी ही ना हो। जी, इसने खुद पर बड़ा ज़ब्त करके कहा। मैंने कुछ पूछा है आपसे? नूरे ने कहा। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, इसने अपने जज्बातों पर कंट्रोल करके कहा। मतलब? इसे हैरानी हुई। मतलब मेरा कोई नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मेरे माँ बाप की डेथ 8 साल पहले हो चुकी है, भाई बहन कोई है नहीं। इस दुनिया में अकेला हूँ, बस जो रिश्ता है वो सुल्तान से है। वो बड़े ज़ब्त के साथ कह रहा था, वरना इसका दिल चाह रहा था कि वो रोकर इससे कहे कि इसे तो खुद नहीं पता कि इसके माँ बाप, इसके भाई बहन, इसका ख़ानदान कहाँ है। आई एम सॉरी, नूरे ने जल्दी से कहा। इसे सुनकर अफसोस हुआ था और ख़ुद पर गुस्सा भी कि इसने क्यों पूछ लिया। इट्स ओके, रिबाल ने कहा। फिर पूरे रास्ते वो खामोश रहा। मैं गाड़ी में ही आपका वेट करूँगा। जब आपको लंच के लिए जाना होगा तो मुझे बता दीजिएगा। स्टूडियो की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हुए रिबाल ने कहा। मैं तो कहती हूँ आप चले जाएं, ख्वामख़्वाह परेशान होंगे। नूरे ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। क्या चाहती हैं? सुल्तान मुझे नौकरी से निकाल दे? इसने हंसकर कहा तो नूरे भी हंसकर नफ़ी में सर हिलाती गाड़ी से निकल गई। वो स्टूडियो में दाखिल हुई तो सबसे पहली नज़र टीना पर पड़ी, जो इसे देखकर चहकती हुई इसके पास आई।
کیسی ہو؟ اس کے گلے لگتے ہوئے نورے نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ کافی خوش لگ رہی ہو۔ ہاں خوش تو ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے میری سب سے اچھی دوست نے وہ کام کر دیا ہے جو میں نے اسے کرنے کے لیے کہا تھا۔ اپنے کیبن کی طرف جاتے ہوئے نورے نے کہا، ہاں تم کچھ کہو اور میں نہ کروں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ اس کے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے ٹینا نے کہا، اندر آ کر دروازہ بند کرتے ہوئے نورے نے ہنکارا بھرا۔ کیسے کیا؟ اسے شک تو نہیں ہوا؟ اپنے ہینڈ بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ٹیبل پر جما کر اس کے سہارا لے کر کھڑی ہوتی نورے نے پوچھا۔ نہیں بالکل نہیں، میں نے اتنی ہوشیاری سے یہ کام کیا ہے کہ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ میں نے پہلے کنٹرول روم سے جا کر سارے CCTV کیمرے بند کیے۔ اس کے بعد لنچ ٹائم پر جب وہ لوگ کیفیٹیریا گئے، میں نے جا کر اس کے ٹیبل کے نیچے مائک اور ایک مائکرو منی کیمرہ سائڈ میں فٹ کر دیا۔ جب تک وہ کیبن میں رہے گی، سرویلانس پر رہے گی، تم اب اس کی ایک ایک موومنٹ پر نظر رکھ سکتی ہو، اس کی ایک ایک بات سن سکتی ہو۔ بس مجھے تمہارے فون میں کیمرے کو ایکٹیو کرنا ہے، ٹینا نے کہا تو نورے نے مسکراتے ہوئے اپنا فون ہینڈ بیگ سے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ٹینا نے اپنا فون نکالا اور کیمرے کا اسکینر جو اس نے اپنے فون میں کلک کر لیا تھا، اس کو اسکین کر کے وہ کیمرہ نورے کے موبائل میں ایکٹیو کر دیا۔ شکریہ ٹینا، اتنی مدد کے لیے میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، نورے نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری دوست ہوں نورے، دوستوں کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، ٹینا نے کہا تو نورے اپنی خوش قسمتی پر رشک کرنے لگی۔ اس کے پاس ٹینا جیسی بے غرض اور بے لوث محبت کرنے والی دوست تھی۔ چلو اب میں کام کرنے جاتی ہوں، ورنہ لوگ مجھے واقعی تمہارا چمچہ سمجھیں گے، اس نے الگ ہو کر ہنستے ہوئے کہا تو نورے بھی ہنس پڑی۔ ٹینا کیبن سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی نورے نے موبائل کھول کر اپنی اسکرین دیکھی جہاں پر احتشام نظر آ رہی تھی۔ بس اب ایک ایسا کیمرہ سینئر ایڈیٹر کے کیبن میں بھی لگانا ہے، لیکن یہ کام مجھے خود کرنا ہوگا اور آج ہی کرنا ہوگا اور لنچ پر جانے سے پہلے کرنا ہوگا۔ لیکن کیسے جاؤں میں ایڈیٹر کے کمرے میں؟ وہ ٹیبل پر رکھا پیپر ویٹ گھما کر سینئر ایڈیٹر کے کمرے میں ہڈن کیمرہ لگانے کی ترتیب سوچنے لگی۔ ایک کام جو اسے کرنا تھا، سب سے پہلے کچھ دیر کے لیے اسٹوڈیو کے CCTV کیمرے کو بند کرنا تھا۔ وہ بڑی آسانی سے کر لیتی، بات اس کے بعد کی تھی، کیونکہ کیبن کے دروازے بند کرنے پر لاک ہو جاتے تھے، پھر وہ چابی سے ہی کھلتے تھے۔ اب اسے کچھ ایسا کرنا تھا جس سے دروازہ بند ہو جائے لیکن لاک نہ ہو۔ کیسے کروں؟ کیا کروں؟ وہ سوچ رہی تھی کہ تبھی اس کے ذہن میں ایک ترتیب سجائی دی۔ وہ مسکرائی اور اپنا ہینڈ بیگ میں رکھے اپنے کریڈٹ کارڈ کو نکال کر دیکھنے لگی۔ آج تم میرے کام آؤ گے۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی وہ یہ کام کرے کس ٹائم۔ ایک دم اس کو خیال آیا کہ 11 بجے کے قریب سبھی لوگ کیفیٹیریا میں چائے کافی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، بس وہی ٹائم تھا جب وہ اپنے کام کو انجام دے سکتی تھی۔ اس نے گھڑی کی جانب دیکھا، 10 بجنے والے تھے۔ سب سے پہلے مجھے CCTV کیمرے بند کرنے ہوں گے، خود سے کہتے وہ کرسی سے اٹھی اور کیبن سے نکل گئی۔ سب سے نظریں بچاتی وہ کنٹرول روم میں گئی اور کنٹرول روم میں جا کر اس نے سب سے پہلے پورے اسٹوڈیو کے CCTV کیمرے بند کیے، پھر اپنے کیبن میں آ کر اپنا کام کرنے لگی اور گاہے بگاہے اپنے ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ میں ٹائم بھی دیکھتی رہی۔ 11 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ وہ اٹھی اور نامحسوس طریقے سے سینئر ایڈیٹر کے کیبن کے پاس ٹہلنے لگی۔ قریب 5 منٹ بعد سینئر ایڈیٹر اپنے کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکلے۔
اور نورے کو اپنے کیبن کے باہر دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ان کے ٹھٹکنے پر نورے ان کے پاس آئی اور مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اس نے پاس آ کر پوچھا۔ ایڈیٹر کیبن سے باہر نکلا اور اسے دیکھتے دروازہ بند کرنے لگا۔ نورے کی نظر دروازے کے ہینڈل اور اس کے لاک کے درمیان تھی۔ وہ تھوڑی سائیڈ میں ہوتی نہ محسوس طریقے سے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو ایک دم دونوں لاک کے درمیان رکھ گئی۔ اسی لمحے ایڈیٹر نے دروازہ بند کر دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نتھنگ کہہ کر نور ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر سائیڈ سے نکل کر اپنے دوسرے کولیگ کے پاس چلی گئی۔ ایڈیٹر اس پر ایک نظر ڈالتا کیفیٹیریا کی طرف چل دیا۔ نورے کی ایک نظر اس پر تھی۔ اس کے جانے کے کچھ سیکنڈ بعد وہ مڑی اور اس کے کیبن کے پاس آ کر ہینڈل گھما کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ ہینڈل کھلتے ہی کارڈ نیچے گرا تھا۔ اس نے کارڈ کو اٹھایا اور چوم کر اپنی پینٹ کی جیب میں رکھا اور اپنی کوٹ کی جیب سے کیمرہ نکال کر سب سے پہلے اس کے QR کا فوٹو اپنے کیمرے میں کھینچا اور پھر کیمرہ ایک سائیڈ بنے شیلف کے کونے میں اور مائک اس کی ٹیبل کے نیچے فٹ کر کے وہ کچھ ہی منٹوں میں ان کے کیبن سے باہر آ گئی۔ باہر نکل کے اس نے دروازہ لاک کر دیا۔ لاک آٹومیٹک تھا تو بند کرتے ہی دروازہ لاک ہو گیا۔ اب اپنی الٹی گنتی شروع کر دیجیے کیونکہ پورے ثبوتوں کے ساتھ آپ کو منہ کے بل گراؤں گی۔ ان کے کیبن کے دروازے کو دیکھ کر کہتی وہ بھی کیفیٹیریا کی طرف چل دی، لیکن کیفیٹیریا جانے سے پہلے وہ CCTV کیمرے آن کرنا نہیں بھولی۔ تمہیں تو CID میں ہونا چاہیے تھا نورے۔ اس وقت وہ کیفیٹیریا میں بیٹھی چائے پیتی خود کو اپنے کارنامے پر داد دے رہی تھی کہ تبھی اسے اچانک ریبال کا خیال آیا تو ایک کپ چائے اس کے لیے بنوا کر پارکنگ میں آ گئی۔ گاڑی کے پاس آ کر اس نے دیکھا ریبال سیٹ کو پیچھے کیے بڑے سکون سے سو رہا تھا۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر بچے جیسی معصومیت تھی۔ وہ کرختگی، وہ کھردراپن، وہ سختی جو جاگتے میں اپنے چہرے پر سجائے رکھتا ہے، وہ تو سیرے سے نضارت تھی۔ نورے شیشے سے اسے دیکھتی رہی اور پھر اچانک ہی کسی احساس کے تحت وہ شیشے کے تھوڑا اور قریب ہوئی اور اسے بڑی غور سے دیکھنے لگی۔ ان کا سائیڈ پروفائل بالکل امی کے جیسا لگ رہا ہے۔ اس نے ہلکا سا جھک کر اس کی سائیڈ پروفائل کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ ان کی آنکھیں بھی امی کی جیسی ہیں، ان کا سائیڈ پروفائل بھی۔ وہ اسے بڑی غور سے دیکھ رہی تھی کہ تبھی ریبال کی آنکھ اپنے اوپر کسی کی گہری نظروں کی تپش سے کھلی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو نورے کو دیکھ کر ہڑبڑا کر سیدھا ہو گیا اور ایک دم دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آیا۔ ہمیں چلنا ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ اس کی حالت پر نورے کو ہنسی آ گئی۔ چلنا ہے لیکن ابھی نہیں، تھوڑی دیر میں۔ ابھی میں آپ کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، ریبال نے کپ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ بیچارہ خجل سا ہو رہا تھا۔ نور اس کو اور خجالت سے بچانے کے لیے اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ اس کے ہٹتے ہی ریبال نے سکون کا سانس لیا اور گاڑی سے ٹیک لگا کر چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ ارسل نڈھال سا بیڈ پر اپنے ہاتھوں میں موبائل لیے لیٹا تھا۔ نورے کی یادیں، اس کی باتیں، اس سے جڑی ہر چیز اسے اپنے لپیٹے میں لیے ہوئے تھی۔ اس کی شادی کے دن سے ابھی تک وہ سنبھل نہیں پایا تھا یا شاید وہ سنبھلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی شادی کے بعد سے اس کا کھانا پینا، اس کی نیند، یہاں تک کہ بزنس تک ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ اس کی ماں، باقی خاندان والے اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ خود مزرا بیگم نے بھی اس کی حالت کا پتہ لگنے پر اسے فون کر کے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے ان کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ بہن سے بات کرنے کی
ان کے اندر ہمت نہیں تھی، وہ بس اس کے لیے دعا کر سکتی تھی جو وہ کر رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اپنے فون کی اسکرین پر لگے نورے کے وال پیپر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے الگ الگ نیوز ویب سائٹ پر نورے اور سلطان کے ریسیپشن کی فوٹوز دیکھنے لگا۔ انہیں دیکھتے ہوئے کتنے آنسو اس کی آنکھوں کے کونوں سے ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ میری محبت کی کوئی قدر نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی تمہاری نظر میں۔ میں دیوانوں کی طرح تمہیں چاہتا تھا، تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اور تم نے کیا کیا؟ مجھے توڑ کر رکھ دیا، میری زندگی کو برباد کر دیا۔ میں تو اپنی زندگی تمہارے نام کر چکا تھا، تم نے مجھے اس کا یہ صلہ دیا۔ کتنی خوش ہو تم اس کے ساتھ، اور کیوں نہیں ہوں گی؟ اس کے پاس پیسہ جو ہے بے لوس پیسہ۔ تمہیں پیسہ چاہیے تھا، تم نے محبت پر پیسے کو فوقیت دی۔ کل کو اگر میرے پاس پیسہ آئے گا تو تم اسے چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ گی؟ بتاؤ، آ جاؤ گی میرے پاس؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں بہت پیسے کماؤں گا، اس سے زیادہ۔ پھر تم اسے چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ گی نا، اپنے ارسل کے پاس۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، میں تمہیں اپنا لوں گا ہر حال میں، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ تم سے محبت نہیں کرتا، میں کرتا ہوں، صرف میں کرتا ہوں۔ وہ سلطان اور نور کا فوٹو جس میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، دیکھتے ہوئے دیوانوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ واقعی وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے محبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اس نے دل کی گہرائی سے نورے کو چاہا تھا، لیکن اس محبت میں پیسے کا فطور شامل ہو گیا تھا، اور اس فطور نے نورے کو اس سے دور کر دیا۔ میں بہت امیر بن کے دکھاؤں گا، جتنا پیسہ تمہیں چاہیے ہوگا تمہیں دوں گا، بس تم میرے پاس واپس آ جانا۔ وہ دیوانگی کی حدوں کو چھو رہا تھا کہ تبھی اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ بجلی کی تیزی سے اٹھ بیٹھا اور فون آن کر کے کان سے لگا لیا۔ بولا کچھ نہیں، بس سامنے والے کی بات سنتا رہا۔ کتنے بجے؟ اس نے عجلت میں پوچھا۔ رات کے 9 بجے۔ ایڈریس تمہیں بھیج دیا جائے گا، کہہ کر سامنے والے نے فون کٹ کر دیا، اور ارسل کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ میں تمہاری طرف آنے کے لیے پہلا قدم بڑھا رہا ہوں نور، تم صرف میری ہو، صرف میری۔ وہ سرشاری سے سوچتا ہوا بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ شہریار کلاس میں بیٹھا سارے اسٹوڈنٹ کے نوٹس چیک کر رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک اسٹوڈنٹ آ کر اسے اپنے نوٹس چیک کرا رہے تھے۔ جب مائدہ کی باری آئی تو وہ خود اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے نوٹس لے کر چیک کرنے لگا۔ پھر اس کی ٹیبل پر رکھا پین اٹھا کر اس پہ کچھ لکھا اور نوٹس اس کو تھما دیے۔ مائدہ نے اس کو کچھ لکھتے دیکھ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس کے نوٹس تو کمپلیٹ تھے، پھر اس نے کیا لکھا تھا؟ اس کے جانے کے بعد اس نے نوٹس کھول کر وہ پیپر دیکھا۔ پیپر پہ لکھا تھا، اتنی حسین لگو گی تو میں کیسے پڑھا پاؤں گا، میری ساری اٹینشن تو تم لے جاتی ہو۔ اسٹوڈنٹ کا سوچو، مجھے انہیں پڑھانا بھی ہے، تمہاری وجہ سے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ اور میرا نام خراب ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ نواب شہریار بڑا ہی برا استاد ہے۔ ذرا تھوڑا اپنے حسن کو قابو میں رکھو تاکہ میرا دل اور میری نظر قابو میں رہ سکے۔ نوٹ پڑھ کر مائدہ نے شہریار کی طرف دیکھا جو اب دوسرے اسٹوڈنٹ کے نوٹ چیک کر رہا تھا۔ مجھے کہہ رہے ہیں، اور خود جو اتنے اچھے بن کر آتے ہیں، اس کا کیا؟ اس نے دل میں سوچا اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وائٹ سلم فٹ شرٹ کوہنی تک فولڈ کیے، بلیک پینٹ اور بلیک بوٹس پہنے، بھورے بالوں کو ترتیب سے سیٹ کیے، وہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ
بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کا روز کا معمول تھا، کلاس میں آتے ہی وہ کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈالتا اور کف لنگز کھول کر آستینوں کو کوہنی تک فولڈ کرتا۔ سارے اسٹوڈنٹ اس کی اس ادا پر بڑے نثار تھے۔ جب وہ ایسا کرتا تو لڑکیاں لڑکے بھی دم ساتھ کر اسے دیکھتے تھے۔ خود پر مائدہ کی نظروں کی تپش شہریار بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ ہونٹوں پر مبہم سے مسکراہٹ لیے اس نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھتے ہی اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹ بند کر کے بیگ میں رکھنے لگی۔ دل میں عجیب سی ہلچل مچی تھی، وجود میں عجیب سی سرشاری، عجیب سا سکون سرایت کرنے لگا تھا۔ وہ خوش رہنے لگی تھی اور اس کی یہ خوشی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ بجھا ہوا چہرہ کھل اٹھا تھا، چہرے کی جینے کی امنگ جاگی تو طبیعت میں بھی بہتری محسوس ہوئی۔ وہ جو دوائیاں اسکپ کر کے کھاتی تھی اب باقاعدگی سے لے رہی تھی، جس کا اثر اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اب اس کی کمر میں کم درد تھا اور وہ تھوڑی زیادہ دیر بنا سہارے کے بھی بیٹھنے لگی تھی۔ کمزوری بھی کم فیل ہو رہی تھی۔ پھر شہریار کا ہر وقت اسے اپنے خیال رکھنے کی تائید کرتے رہنا، کھانے کے وقت اسے میسج کر کے کھانا کھانے کی تائید کرنا، دوائی کھانے کی تائید کرنا، اپنا خیال رکھنے کی تائید کرنا، وہ اس کے کہنے پر سب کچھ کرنے لگی تھی۔ اور پھر گھر پر عمر اس کا کسی بچے کی طرح خیال رکھتا تھا۔ خیال تو وہ پہلے بھی رکھتا تھا، لیکن اب مائدہ اس کی باتیں ماننے لگی تھی اور عمر کو پتا تھا وہ یہ کیوں کر رہی ہے۔ وہ اس کے لیے خوش تھا۔ کلاس ختم ہوئی۔ شہریار اپنا کوٹ اٹھا کر ایک بھرپور نظر مائدہ پر ڈال کر کلاس سے نکل گیا۔ اس کی نظروں کے تپش سے مائدہ کے گال کندھاری ہو گئے تھے۔ پھر پورا دن وہ اس کی لکھی ہوئی بات اور اس کی نظروں کے سحر میں جکڑی رہی۔ لاسٹ پیریڈ کے بعد وہ کلاس روم سے نکلی تو سامنے ہی سے عمر نظر آ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سنبھل کر چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر بولی۔ گھر جا رہا تھا، سوچا تمہاری یونیورسٹی آف ہونے والی ہوگی تو تمہیں ساتھ لے چلوں۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور آ جاتا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ مائدہ نے کہا۔ میں ڈرائیور کو منع کر چکا ہوں اور جب یہاں سے نکل کر جانا ہی تھا تو سوچا تمہیں بھی ساتھ لے لوں۔ ویسے بھی آج کل تم مجھے بہت کم ٹائم دے رہی ہو۔ دیکھ رہا ہوں میری دوست بدل رہی ہے۔ عمر نے معصوم سا شکوہ کیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مائدہ خجل سی ہو کر نظریں چرا کر بولی۔ یار پلیز، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنے کا نہیں تھا۔ میں تو خوش ہوں کہ تم خوش رہنے لگی ہو۔ عمر نے سچے دل سے کہا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ وہ بات جو مائدہ کتنے دن سے اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی آج اس نے پوچھ ہی لی۔ میں کیوں تم سے ناراض ہوں گا؟ عمر نے پوچھا۔ وہ میں اور شہری، وہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو مسلسل ایک دوسرے سے الجھاتے ہوئے بولی۔ میں تم دونوں کے لیے بہت خوش ہوں یار، اور اسپیشلی تمہارے لیے۔ تم اکلوتی تو کزن ہو جس سے مجھے دلی لگاؤ ہے، باقی تو ایویں ہی ہیں۔ عمر نے کچھ اس انداز میں کہا کہ مائدہ کو ہنسی آ گئی۔ عمر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں ایسی ہی باتیں کرتا ہوں، وہ بات الگ ہے۔ تم نے پہلی بار غور کیا ہے، عمر نے کہا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ دور کھڑا شہریار ان دونوں کو بات کرتے دیکھ کر جل بھر رہا تھا۔ بتاؤ، بات یہ کر رہی ہے اور آگ میرے اندر لگ رہی ہے۔ اگر وہ یونیورسٹی میں نہ ہوتے یا آس پاس اتنے اسٹوڈنٹ نہ ہوتے تو وہ ان دونوں کے پاس چلا جاتا، لیکن یہاں اسے اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ میں جا نہیں سکتا، فون تو کر سکتا ہوں، اس نے خود سے کہا اور فون نکال کر مائدہ کو فون ملا دیا۔ فون اس کے بیگ میں تھا۔ فون رنگ کرنے پر عمر نے اس کے بیگ سے فون نکال کر دیکھا۔
اسکرین پر شہری کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے فون مائدہ کی طرف بڑھا دیا۔ اسکرین پر شہری کا نام دیکھ کر اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ جی، اس نے آہستہ سے کہا۔ عمر خود بخود 2-4 قدم دور ہو کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں چھوڑ کر آؤں تمہیں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، عمر آ گئے ہیں مجھے لینے، اس نے جواب دیا۔ دیکھ لیا ہے میں نے، لہجے میں جلن تھی۔ تو آپ نے اس لیے مجھے فون کیا ہے؟ اس کی جلن کو محسوس کرتے مائدہ مسکرائی۔ ہاں، آپ کو جیلسی ہو رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ تو اس جیلسی کا کیا کیا جائے؟ وہ ہنس کر بولی۔ کچھ نہیں، فی الحال میرے سامنے سے اپنی اس کزن کو لے کر چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو پٹھان کا دماغ گھوم جائے۔ میں جانتا ہوں یہ میرا محسن ہے، لیکن اس وقت وہ مجھے رقیب لگ رہا ہے، اور تم جانتی ہو پٹھان رقیبوں کا کیا حال کرتے ہیں، اور تم جانتی نہیں ہو پٹھان رقیبوں کا کیا حل کرتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے عمر کو یہاں سے لے جاؤ اور سمجھا دو آئندہ تمہیں لینے آنے کی زحمت نہ کرے۔ اگر تمہارا ڈرائیور نہیں آئے گا تو میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، سمجھی؟ اس کے ایک ایک انداز سے جلن کا احساس بخوبی ہو رہا تھا۔ مائدہ اپنے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل روک کر اس کی بات سن رہی تھی۔ سمجھی یا نہیں؟ شہریار نے دوبارہ پوچھا۔ جی سمجھ گئی، اس نے ہنس کر کہا اور فون کاٹ دیا اور بے اختیار ہی دائیں طرف دیکھا جہاں وہ اسے کھڑا ہوا نظر آ گیا۔ دور سے ہی اس کے چہرے پر جو جلن اور رقابت کے سائے دکھ رہے تھے، انہیں دیکھ کر مائدہ نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور پھر اپنا رخ موڑ کر عمر سے چلنے کے لیے کہا۔ سچ کہتے ہیں عشق پاگل کر دیتا ہے، وہ خود سے کہتا اپنے کیبن کی طرف چل دیا۔ کیبن میں آ کر اس نے اپنا کوٹ، اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور دوبارہ کیبن سے باہر نکلنے لگا۔ جب اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی، اس نے موبائل آن کر کے میسج دیکھا اور میسج میں جو لکھا تھا اسے پڑھ کر اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ ایک یہاں زندگی عذاب ہو کر رہ گئی ہے۔ غصے سے اس نے میسج کا جواب دیا اور بگڑے موڈ کے ساتھ کیبن سے نکل گیا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے جب نورے اور ربال واپس آئے تھے۔ آتے ہی نورے جینیفر کو لے کے شاپنگ کے لیے نکل چکی تھی اور ربال اپنے گھر کے لیے۔ اسے گھر پہنچنے میں قریب 1 گھنٹہ لگا تھا۔ وہ جیسے ہی وہ گھر پہنچا، سامنے کے منظر اس کے دماغ بھرنا کر رکھ دیا۔ سامنے کے منظر نے اس کا دماغ بھرنا کر رکھ دیا۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ لوگ اندر کیسے آئے؟ اس نے آنکھیں پڑھ کر صوفے پر بیٹھے اپنے 2 تایازاد کو دیکھ کر کہا۔ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور دروازے سے اندر آئے ہیں، ایک نے کھڑے ہو کر اپنی شرٹ کو درست کرتے ہوئے کہا۔ ویسے کافی دیر کر دی آنے میں، حالانکہ دلی تو تم صبح ہی آ چکے تھے، کہ اپنے مالک کے تلوے چاٹ رہے تھے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو ربال نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ چہرے کی رگیں تنی تھیں، چہرہ غصے سے لمحوں میں سرخ ہوا تھا۔ وہ لب بھینچے اپنے سے 15 سال بڑے اپنے تایازاد کو دیکھ رہا تھا۔ ارے بتاؤ تو صحیح، کیا تلوے چاٹ رہے تھے اپنے مالک کے؟ وہ طنزیہ بولے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے ان کے سوال کو نظر انداز کر کے اپنا سوال کیا۔ حد کرتے ہو برخوردار، تمہیں پتہ ہے ہم کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے چوڑے سینے پر اپنا دایاں ہاتھ مار کر کہا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا یہاں بار بار آنے کا، کیونکہ میں آپ کو وہ نہیں دوں گا جو آپ چاہتے ہیں۔ ربال نے اپنے سینے سے ان کا ہاتھ جھٹکے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ مت بھولو کہ کسی بھی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ گھر، یہ جائیداد، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہمارے چچا کا ہے اور ان کے بعد ہمارا۔ تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور اس لحاظ سے کسی بھی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں بنتا۔
تو شرافت اسی میں ہے کہ تم خاموشی سے یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ ہمارے چاچو کا گھر ہے، اس پر مالکانہ حق ہمارا ہوگا، تمہارا نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کہہ رہے تھے، جبکہ دوسرے تاجزاد بڑے سکون سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اپنے دونوں پیر ٹیبل پر رکھ کر انہیں دھیرے دھیرے ہلا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کسی کے گھر میں یوں آنے اور اسے دھمکانے کی کیا سزا ہوتی ہے؟ ربال نے غصے سے کہا۔ ارے جاؤ برخوردار، اب ہمیں قانون مت سکھانے بیٹھ جانا، کیونکہ اب نہ تو تم قانون کے رکھوالے ہو، نہ قانون تمہاری دسترس میں۔ خود چھوڑی ہے تم نے پولیس کی نوکری، تو ہمیں اب کسی چیز کا ڈراوا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے تاجزاد نے اٹھ کر جیسے اسے جھڑکا تھا۔ وہ دونوں اس سے بڑے تھے اور کافی بڑے تھے۔ وہ ان کی عمروں کا ہی لحاظ کر رہا تھا، ورنہ وہ دونوں اس کی 2 ہاتھ کی مار تھے۔ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھ سے؟ سب کچھ تو میں چھوڑ چکا ہوں، اپنے باپ کے حصے کی جائیداد، ان کی زمین، ان کا گھر، سب کچھ تو میں آپ کو دے چکا ہوں۔ صرف یہ گھر ہے میرے پاس، اسے بھی آپ لوگ ہتھیانا چاہتے ہیں تو ایک بات کان کھول کر سن لیں، وہ سب میں نے خوشی خوشی دے دیا تھا، لیکن یہ گھر میں آپ لوگوں کو کسی قیمت پر نہیں دوں گا۔ یہ گھر میرے اور میرے ماں باپ کا ہے۔ ربال نے ان دونوں کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے کہنے سے، وہ ہنس کر بولے، ویسے تمہیں اتنی قانون کی سمجھ ہے تو تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ نہ تو اسلام میں لے پالک کا کوئی حصہ ہے اور نہ ہی ہماری اسلامک لاء میں۔ تب تک تو بالکل نہیں جب تک وہ لکھت روپ میں نہ ہو۔ اور چاچو نے کچھ بھی تمہارے نام نہیں کیا تھا، یہ گھر آج بھی ان کے نام ہے۔ وہ بولے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسلام میں لے پالک کا کوئی حصہ نہیں، نہ ہی ہمارے قانون میں، لیکن آپ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ان کی اولاد نہیں ہوں، لیکن نہ تو قانون جانتا ہے نہ ہی دنیا والے۔ دنیا والوں کی نظر میں انہی کا بیٹا ہوں۔ ربال نے مسکرا کر کہا تو ان دونوں کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے جتنی خاموشی سے وہ سارا حق چھوڑا ہے نا، اتنی ہی خاموشی سے میں وہ سب کچھ واپس لے سکتا ہوں، لیکن نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے دولت کی ہوس نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی بات اس گھر کی، وہ تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں دوں گا، اپنی آخری سانس تک نہیں۔ تو برائے مہربانی یوں منہ اٹھا کر بار بار ایک ہی مطالبہ لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں میرے گھر سے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دونوں کو آنکھ سے اشارے سے جانے کا کہا۔ وہ دونوں پیچ و تاب کھاتے اسے دیکھتے جانے لگے۔ اور ہاں ایک بات اور، آئندہ اگر میری غیر موجودگی میں آپ لوگ میرے گھر آئیں تو میں آپ دونوں پر کیس کر دوں گا۔ ربال نے غصے سے کہا تو وہ دونوں ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالتے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ربال نے ڈھال سا ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 8 سال پہلے تک اس کی محبت کا دم بھرتے تھے، اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ وہ ان سب میں سب سے چھوٹا تھا، سب کا لاڈلا تھا، سب اسے دیوانوں کی طرح محبت کرتے تھے، لیکن ایک انکشاف نے ان سب کی محبت پر جیسے پانی پھیر دیا۔ اب ہر کوئی اس سے بیگانوں کی طرح ملتا ہے، اسے حقیر سمجھتا ہے۔ اس نے اپنے لیے ان لوگوں کے منہ سے ایسے ایسے الفاظ سنے تھے کہ اس کی روح تک ان کے تیزابی جملوں سے جھلس جاتی تھی۔ کیا تھا اگر اسے یہ سب کچھ پتہ نہ چلتا، یا اس کے بڑے ابا اس کے اور اس کے باپ کے درمیان ہونے والی گفتگو نہ سن لیتے؟ سب کچھ وہیں سے تو خراب ہوا تھا۔ یہ پتہ لگنے کے بعد کہ ربال ان کا بیٹا نہیں ہے، ان سب لوگوں کے رویے بدل گئے تھے۔ پھر ماں باپ کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے اپنے اصلی روپ دکھانے شروع کیے۔ وہ کسی سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی سے نہیں لڑنا چاہتا تھا، تو خاموشی سے سب کچھ جو کچھ اس کے پاس تھا، اس کے باپ کے نام تھا، وہ انہی لوگوں کو دے دیا۔ بس نہیں دے پایا تو یہ گھر جہاں پر اس کے اور اس کے ماں باپ کی خوبصورت یادیں بکھری ہوئی تھی، ان کی یادوں کو اپنے دل سے لگائے وہ پچھلے 8 سال سے اپنے اصلی ماں باپ کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔
पास कोई क्लू नहीं है जो इसे इसके असली मकाम तक पहुंचा सके, जो इसे इसकी जड़ों तक पहुंचा सके। वह निढाल सा सोच रहा था, फिर किसी एहसास के तहत उठ के वह अपने कमरों को देखने लगा। दोनों कमरे सही सलामत थे। फिर वो छोटे से स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। स्टोर रूम को खोलकर इसकी हालत देखकर इसका दिमाग चकरा गया। इन लोगों ने यहाँ तलाशी ली है। अंदर दाखिल होते हुए वो सर पकड़कर नीचे बैठ गया। चारों तरफ स्टोर रूम का सामान बिखरा हुआ था। ओह, तो इन लोगों की यहाँ पर इस घर के कागजात ढूंढे हैं, और इन्होंने सीधा यहाँ इसलिए ढूंढे क्योंकि इससे पहले जितने भी कागजात रिबाल ने इन्हें दिए वो स्टोर रूम से ही निकाल कर दिए। लेकिन इस फ्लैट के कागजात इसने लॉकर में रखे हुए थे और ये बात इन्हें नहीं पता थी। इसने झुक कर किताबें उठाई और एक तरफ सेट करने लगा। फिर कुछ पेपर्स थे। एक एक पेपर को उठाते वो सरसरी सी नज़र इन पर डालकर इन्हें जमा कर रहा था। एक पेपर को उठाकर इस पर सरसरी सी नज़र डालकर इसने दूसरे पेपर को उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाए, इसे एकदम जैसे करंट लगा। इसने अपने दूसरे हाथ में पकड़े पेपर को देखा। वो इसका बर्थ सर्टिफिकेट था, लेकिन ये वो सर्टिफिकेट नहीं था जो आज तक वो इस्तेमाल करता है, जो इसके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल हुआ था। ये कोई और सर्टिफिकेट था। सारे पेपर वहीं छोड़कर वो कमरे की तरफ भागा और अपने कमरे में आकर अपनी अलमारी में से फाइल निकाली और इसमें रखे अपने बर्थ सर्टिफिकेट को देखने लगा। दोनों में इसका नाम, इसके माँ बाप का नाम सेम लिखा था, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और हॉस्पिटल का नाम अलग था। इसका मतलब है ये असली सर्टिफिकेट है। मैं इस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। ये मेरी पैदाइश का असली दिन है। इस सोच के साथ ही वो कालीन पर बैठता चला गया। आंसुओं का एक रेला उमड़ कर आंखों में आया था। शायद अब मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ, वो सर बेड के कोने पर टिका कर खुद से कहने लगा। ये सब मुश्किल था और अभी भी मुश्किल है, लेकिन इसे यकीन है कि इसे इसकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। वो इन लोगों से ज़रूर मिलेगा जो उसके अपने हैं। फिर वो इन्हें मिलकर इन्हें सब कुछ बताएगा। लेकिन क्या वो लोग मेरे सच पर यकीन करेंगे? क्या वो मुझे अपना लेंगे? वो तो शायद मुझे भूल भी गए होंगे। इन्हें तो शायद ये भी याद ना हो कि 25 साल पहले इनके घर कोई औलाद हुई थी। इसे इस एक सोच ने इसे नई अजियत से दो चार किया था। ये सोचे बिना कि इसकी माँ तो पिछले 25 साल से अपनी एक बात पर आज तक अड़ी हुई है। इसकी औलाद जिंदा थी। इसने अपनी औलाद के रोने की आवाज़ सुनी थी। शाम के 7 बज रहे थे जब नूरे और जेनिफर मेंशन में दाखिल हुई। नूरे की हालत बुरी हो रही थी। पाँव और सर में शदीद दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसने जेनिफर को सारी शॉपिंग कराई थी। जेनिफर का बस नहीं चल रहा था कि वो सब कुछ उठा कर ले जाए। वो खुश इतनी थी कि नूरे ने इससे अपनी तकलीफ़ कहना मुनासिब नहीं समझा। शॉपिंग करके वो इतना थक चुके थे कि इन्हें भूख लगने लगी थी, तो नूरे ने इसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। खाना खाकर जेनिफर को चाट पापड़ी खाने की लगी, तो नाचार नूरे को इसे वो भी खिलाना पड़ा। वो शॉपिंग करके खाना खाकर ओके वापस आ चुके थे। थैंक यू नूरे, तुमने मेरे लिए इतना किया, इसने नूरे के गाल को चूमकर कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नूरे नफ़ी में सर हिलाते अपने कमरे की तरफ चल दी। दरवाज़ा खोलते ही इसकी नज़र सामने रॉकिंग चेयर पर सुकून से बैठे सुल्तान पर पड़ी, जो हाथ में कोई बुक लिए पढ़ रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने बुक से नज़रें हटाकर दरवाजे की तरफ देखा और नूरे को देखकर बुक बंद करके साइड में रखता उठकर इसके करीब आ गया। आई मिस यू। इसके करीब आकर इसे आहिस्ता से अपने बाजुओं के मोहब्बत भरे हिसार में लेकर इसके दाएं गाल को चूमते क्या लिखा है, कुछ समझ आ रहा है।
شام کے 7 بج رہے تھے جب نورے اور جینیفر مینشن میں داخل ہوئی۔ نورے کی حالت بری ہو رہی تھی، پاؤں اور سر میں شدید درد ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے جینیفر کو ساری شاپنگ کرائی تھی۔ جینیفر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ اٹھا کے لے جائے۔ وہ خوش ہی اتنی تھی کہ نورے نے اس سے اپنی تکلیف کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ شاپنگ کر کے وہ اتنا تھک چکے تھے کہ انہیں بھوک لگنے لگی تھی، تو نورے نے اسے ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلایا۔ کھانا کھا کر جینیفر کو چاٹ پاپڑی کھانے کی لگی، تو ناچار نورے کو اسے وہ بھی کھلانا پڑا۔ وہ شاپنگ کر کے کھانا کھا کر واپس آ چکے تھے۔ تھینک یو نورے، تم نے میرے لیے اتنا کیا، اس نے نورے کے گال کو چوم کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نورے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر سامنے راکنگ چیئر پر سکون سے بیٹھے سلطان پر پڑی، جو ہاتھ میں کوئی بک لیے پڑھ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے بک سے نظریں ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا اور نورے کو دیکھ کر بک بند کر کے سائیڈ میں رکھتا اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ آئی مس یو، اس کے قریب آ کر اسے آہستہ سے اپنے بازوؤں کے محبت بھرے حصار میں لے کر اس کے دائیں گال کو چومتے ہوئے کہا، آئی مس یو ٹو۔ نورے نے بھی اپنی نازک باہیں اس کی پشت پر باندھتے ہوئے تھکے ہوئے انداز میں کہا، تھک گئی ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں تھکن محسوس کرتے ہوئے سلطان نے پوچھا، جی بہت زیادہ۔ اس نے اپنا سر سلطان کے کندھے پر ٹکا کر کہا۔ اس کی تھکن کا احساس کرتے سلطان نے بنا کچھ کہے جھک کر اس کی تھکن کا احساس کرتے سلطان نے بنا کچھ کہے جھک کر ایک دم اسے اپنے بازوں میں اٹھا لیا۔ وہ اس اچانک افتاد پر سٹپٹا گئی۔ سلطان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا۔ چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ کچھ بھی نہیں۔ سلطان نے اسے آہستہ سے بیڈ پر لٹایا اور جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اس کے پیروں سے ہیلز اتارنے لگا۔ پلیز، آپ یہ نہیں کریں گے۔ اس نے ایک دم اپنے پیر پیچھے کرنے چاہے، لیکن اس سے پہلے سلطان اس کے نازک پیروں کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ سلطان، امی کہتی ہیں شوہر سر کا تاج ہوتا ہے اور تاج سر پر اچھے لگتے ہیں، پیروں میں نہیں۔ آج پہلی بار اپنی امی کی کوئی بات اسے سمجھ میں آئی تھی اور جس سے وہ متفق بھی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، یوں اس کے پیر چھوتے، اس کے جوتے پہناتے، اس کے جوتے اتارتے اچھا تھوڑی لگتا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے عورت اور مرد کو برابر کے حقوق دیے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ اگر عورت شوہر کی خدمت کر سکتی ہے تو شوہر بھی عورت کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن یہ مشرق کی عورت اپنے شوہر کو اپنی خدمت کرتے کہاں دیکھ سکتی ہے؟ امی نے یہ نہیں بتایا کہ عورت بھی شوہر کی اس پسلی سے بنی ہوئی ہے جو اس کے دل کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ اس کے تلووں کے بیچوں بیچ اپنے انگوٹھے رکھ کر وہاں پر پریشر دیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس کے ایسا کرنے سے ایک دم اس کے پیروں کو سکون ملا تھا۔ بتائیں جانے سلطان، آپ کی امی نے یہ نہیں بتایا؟ اب وہ اس کے پنجوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنسا کر دباؤ دیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی بادامی آنکھیں ایک دم پانیوں سے بھر گئیں۔ اس نے بے اختیار اپنا دایاں بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا، لیکن اس کے آنسو سلطان کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکے۔ وہ اس کے
पंजों को दबाकर आहिस्ता से इसके पैरों को छोड़ता इसके पास आकर इसके पहलू में लेट गया। और आपको पता है, ये जो दिल के पास वाली पसली होती है ना, ये टेढ़ी होती है, तभी तो औरत भी टेढ़ी होती है। इसने छेड़ने की गरज से कहा तो नूरे ने अपना बाजू हटाकर इसे टेढ़ी आंखों से घूरा। देखें, सही कहा ना हमने। सुल्तान ने इसके घूरने पर हंस सुल्तान इसके घूरने पर हंस पड़ा और अपना बायां बाजू इसकी कमर में डालकर एक झटके में इसे अपने सीने पर मुंतकिल कर लिया। हम आपके सर के ताज हैं और आप हमारे दिल का टुकड़ा। अगर हम सर पर सजते हुए अच्छे लगते हैं तो आप भी हमारे सीने पर अच्छी लगती हैं। इसका चेहरा अपने सीने पर रख कर बाएं गाल को अपने हाथों की पुश्त से सहलाते हुए भारी गंभीर लहजे में बोला। नूरे चेहरा ऊपर किए इसे देख रही थी। कितना मुकम्मल था वो शख्स, हर चीज़ में, हर रिश्ते में, हर एहसासात, हर जज्बात में। इसने मोहब्बत भरी नज़रों से इसे देखा और फिर चेहरा नीचे करके आंखें मूंद ली। इसे अब सुकून सुल्तान के हिसार में आने लगा था। वो इसकी एडिक्टेड होती जा रही थी। ये वजूद, ये रूह सब सुल्तान के तलबगार रहने लगी थी। सुल्तान ने इसे आंखें मूंदे देखा तो हौले से मुस्कुराकर आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में अपनी मजबूत उंगलियां चलाने लगा। पहले डिनर कर लेती नूर, इसके बाद सो जाती। सुल्तान ने आहिस्ता से कहा। हम खाना खा कर आए थे, इसने नींद में डूबी आवाज़ में कहा और थोड़ी ही देर में वो नींद की वादियों में उतर गई थी। सुल्तान ने भी इसे सोने दिया। वो अपने एक हाथ से इसके बालों में उंगलियां चलाता दूसरे हाथ से इसकी कमर सहला रहा था। रात के 9 बज रहे थे। अरसल इसी जगह मौजूद था जहाँ पर इसे मिलने के लिए बुलाया गया था। वो बड़ी बेचैनी से इस शख्स का इंतज़ार कर रहा था जो इसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। वो बहुत एक्साइटेड था। वो आज पहली बार इस शख्स से मिल रहा था। वो कभी अपने हाथ में बंधी रिस्ट वॉच को देखता तो कभी मेन दरवाजे को। वो दरवाजे की तरफ देख ही रहा था जब इसे सामने से दो लोग अपनी तरफ चलते हुए नजर आए। शायद वही लोग थे। हाँ, वो चलते हुए इसके करीब आ रहे थे। इसे यकीन आ गया कि ये वही लोग हैं। वो उठकर खड़ा हो गया। हेलो अरसल। इस अधेड़ उम्र शख्स ने अपना दायां हाथ इसके आगे बढ़ाया तो इसने एकदम इसका हाथ थाम लिया। हेलो, इसने पहले इस शख्स को फिर इसके पहलू में खड़े दूसरे शख्स को देखते हुए कहा। मेरा नाम रईस जंग खां है और ये मेरा बेटा ज़रक़ाम। रईस ने अपने बेटे का तारुफ कराया। मैं सुल्तान का सौतेला मामू और इसके बाप का चचाज़ाद हूँ। अपना पूरा इंट्रोडक्शन देकर वो कुर्सी पर बैठा और इसके बैठते ही ज़रक़ाम बैठ गया, जबकि अरसल अभी भी खड़ा था। बैठ जाओ, इन्होंने इसे खड़े देखकर कहा तो वो जल्दी से बैठ गया। जी बताएं, क्या काम था? इसने बैठते ही पूछा। सब्र करो, अभी कोई और भी आ रहा है, रईस ने कहा। इन्हें आ नहीं रहा, आ चुका है। एकदम इन्हें अपने पीछे से आवाज़ सुनाई दी। तीनों ने बैक वक्त दरवाजे की जानिब देखा जहाँ से वो चलता हुआ आ रहा था। अरसल की आंखें हैरत से फटी थी। वो शख्स चलता हुआ आया और रईस के बराबर वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया। इन्हें तो तुम जानते ही होंगे कि ये है सुल्तान का भाई शहरयार, रईस ने कहा और मुस्कुराकर शहरयार को देखने लगा जो बड़ी दिलचस्पी से अरसल के चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। जारी है जी जनाब। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड?
शौक लगा। अगला शौक आपको कल के एपिसोड में लगेगा, ठीक है? तो तैयार रहिएगा अगले शौक के लिए भी, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जो भी सहर इश्क के बारे में पूछ रहे हैं तो सहर जुनून के बारे में वो लोग जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मेरी ऑडियो सुन लें जो मैंने बताया है प्लीज़, ठीक है? फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।